प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम डिस्कस करेंगे, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था द लॉन्ग सफरिंग ऑफ गॉड पार्ट 1, व्हाई गॉड लॉन्ग सफर्स। खुदा क्यों हमारे लिए देर तक सहता है, पार्ट 1 था। तो आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, और ये जो पार्ट 2 होगा लॉन्ग सफरिंग के ऊपर कि खुदावन हमारे लिए इतना तड़पता क्यों है, देर तक सहता क्यों रहता है हमारी हरकत और हमारी बहुत सारे कामों की वजह से, गुनाहों की वजह से। और हम एक दूसरे पर्सपेक्टिव और अंडरस्टैंडिंग से देखेंगे थोड़ा सा और गहरा, खुदा हमारी सिंफुल फूलिशनेस क्यों बिहेव कर रहा होता है। और आज का जो मेरा कलाम है, आपको बहुत सारी आयतें पढ़ कर समझा कर और उसके तर्जुमे कर करके समझाऊंगा कि खुदावन क्यों देर तक सहता है या हम उसको किस तरह पाते हैं। सबसे पहले मैं आयत पढ़ना चाहूंगा आपके लिए, यिर्मयाह 31 बाब चैप्टर 31 और उसकी 33 आयत। यिर्मयाह चैप्टर 31 वर्स 33। इंग्लिश में पढ़ूंगा, उसके बाद उर्दू में। I will put my law within them and I will write it on their hearts and I will be their God and they shall be my people। और उर्दू में, और मैं अपना कानून उनके दिलों के ऊपर लिखूंगा या अपनी शरीयत उनके दिलों के ऊपर लिखूंगा, और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। तो खुदावन क्या कह रहा है कि मैं कानून अपना कहां पे लिखूंगा? उनके दिलों के ऊपर। अब समझना चीजों को, क्योंकि ना ये समझने वाली चीजें, ठीक है। एरोप्लेन बना के ऊपर से नहीं गुजारना, ठीक है। एरोप्लेन नहीं है ये बुलेट्स हैं जो अंदर आनी चाहिए आपके स्क्रिप्चर्स की। सो खुदावन कह रहा है मैं अपना कलाम उनके दिलों पे लिखूंगा, सेकेंडली, और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे, ठीक है। तो हम इस बात पे रहेंगे कि वो अपना कलाम कहाँ लिख रहा है? दिलों के ऊपर, ठीक है। अच्छा, जब स्क्रिप्चर या जब ये आयत दिलों की बात कर रही है, तो सबसे पहले बात, ये हार्ट पंपिंग ऑर्गन की बात नहीं हो रही। ये वाला दिल आपका जो लगता है, इसकी बात नहीं हो रही, ठीक है। लुप डुप लुप डुप लुप डुप, ये साउंड S1 S2 मेडिकली बोलते हैं इसको, लुप डुप साउंड। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, आर्टिकल्स रिलैक्स, लुप डुप लुप डुप लुप। ये हार्ट की साउंड की बात नहीं हो रही। ओके, एट्रियम, सॉरी। सो ये हार्ट जो यहाँ पे बात हो रही है ना, कि मैं उनके दिलों पे लिखूंगा, वो ये वाला हार्ट नहीं है, दिल ये वाला नहीं है। ये बड़ा कमजोर है और टूट जाता है। अरे भाई, ऐसा दिल रखते हैं क्यों जो टूट जाता है? ये दिल है कि शीशा? एनीवे, जब पत्थर मारे टूट जाए। एनीवे, तो ये जो दिल है, ये दिल वाला दिल नहीं है जिसकी बात हो रही है। ये कौन सा दिल है? याद रखें, बाइबल मुकद्दस में जब दिल की बात हुई तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ मीनिंग जो है वो दिल है ही नहीं है। जो दिल आप समझते हो, पंपिंग ऑर्गन, तो वो दिल क्या है? ये दिल आपका कॉन्शियस है, आपके दिमाग का वो हिस्सा जो सोचता है और समझता है, ये उस दिल की बात हो रही है। दिल का मतलब है कोर। क्या मतलब है? कोर। आपका कोर हिस्सा कौन सा है? आपकी जड़ कौन सी है? आपकी जड़ ये नहीं, आपकी जड़ ये है। ये तो जब दिल की बात हो रही है, दरअसल वो आपके दिमाग के अंदर जो आपका ज़मीर है, जड़, उसकी बात हो रही है कि इसका दिल ठीक नहीं है। क्या मतलब? इसका दिमाग ठीक नहीं है, ज़मीर सही नहीं है। समझाइए? ऑलराइट। तो जब खुदावन कह रहा है कॉन्शियस पे, कॉन्शियस को ज़मीर भी कह सकते हैं, और कॉन्शियस के लिए उर्दू वर्ड क्या इस्तेमाल में कर सकता हूँ? हाजिर दिमाग, ठीक है। तो खुदावन जब कह रहे हैं मैं अपना कलाम उनके दिलों पे लिखूंगा, तो एक्चुअली खुदावन कह रहा है मैं उनके कॉन्शियस के ऊपर अपना कलाम लिखूंगा, ठीक है। और नए आदनामा के लोग मसीह के वसीला से, ठीक है, इससे कहीं ज्यादा आगे चले जाएंगे इस बात में। तो खुदा कैसे अपना कलाम हमारे दिलों के ऊपर लिख रहा है, जो कि हमारे कॉन्शियस, हमारी दिमाग के अंदर है, हमारी रूह में है। एक्चुअली ये जो कलाम लिख रहा है या ये कलाम पढ़ा हुआ है, ये इन द फॉर्म ऑफ होली स्पिरिट है। किस फॉर्म में?
होली स्पिरिट। तो कह रहा है मैं इनके ज़मीरों के अंदर अपनी रूह डाल दूंगा। इनकी रूह क्या है? हमारा ज़मीर है। ज़मीर के अंदर अपनी रूह डाल दूंगा। जो मेरी रूह अंदर पड़ी हुई है वो एक सॉफ्टवेयर, एक डेटा की तरह है, जो कि हर वक्त आदमी के अंदर, यानी उसके ज़मीर, उसके दिमाग के अंदर मेरा कलाम पढ़ती रहेगी, उसको रिमाइंड करवाती रहेगी। और इसलिए यूहन्ना ने कहा, यूहन्ना की इंजील में, कि और जब वो आएगा तुम्हें सब बातें याद दिला देगा। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे ज़मीर में ठहरा हुआ है और अंदर से बोली जा रहा है, पावे तुसी कितना मर्जी भज्जो कि मैं नहीं चढ़ जाना, कोई गल नहीं, ना चढ़ जाओ, जिसके लिए जाना है वो अंदर बैठा है तुम्हारे ज़मीर में और कलाम बोल रहा है और तुम गिल्टी हो। जाओ ना जाओ तुम्हें पता है सही क्या गलत क्या है, क्योंकि वो अंदर बैठ के कॉन्शियस के अंदर उसने प्रोग्रामिंग की हुई है। ये है कलाम ज़ीरो पे ले। समझ आ गई? तो इसका मतलब कि पाक रूह जो है हमारे अंदर गवाही दे रहा है, चाहे बंदा झूठ भी बोले कि मुझे नहीं कलाम का पता, मैं नहीं चढ़ जाता, मगर पाक रूह अंदर रह के कलाम की गवाही दे रहा है, कलाम की आयतें पढ़ रहा है, कलाम की किसी ना किसी तरह से याद दिला रहा है, कुछ ना कुछ ज़मीर को बता रहा है, या कह लो ज़मीर मलामत कर रहा है। ठीक है ना? इन सिंपल वर्ड्स आर कॉन्शियस बेरिंग विटनेस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। तो हमारा ज़मीर सही गलत की तमीज़ जानता है। मेरे साथ रहना, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। पहले क्या आयत समझाई कि दिलों के ऊपर कलाम लिखा गया, वो ज़मीरों के ऊपर पाक रूह डेला गया है, जो कि कलाम बार बार आपको रिमाइंड करवा रहा है। ठीक है? तो ये कलाम का लिखा जाना है। फिर अब दूसरी आयत पढ़ते हैं, रोमियो 8 बाब 16 आयत, द स्पिरिट हिमसेल्फ बेयर विटनेस विद आवर स्पिरिट दैट वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और तुम्हें रोमियो 8 16 बाब के आयत के अंदर क्या लिखा है कि रूह हमारी रूह में खुद गवाही देता है कि हम खुदावन के फर्जंद हैं, खुदा के बेटे बेटियां हैं। रूह हमारी रूह के अंदर क्या कर रहा है? गवाही दे रहा है कि हम खुदा के बच्चे हैं। वैसे इसका क्या लेना देना है खुदा का तड़पने से? बाद में पता चलेगा, बहुत लेना देना है कि वो अंदर रह के क्यों गवाहियां दे रहा है, एंड में पता चलेगा। तो इसका मतलब कि होली स्पिरिट हमारे अंदर रह के बताता रहता है कि हम कौन हैं। ठीक है? हम कौन से शख्सियत हैं, हम कौन सी शख्सियत हैं, चाहे हम उस शख्सियत का एतबार करें ना करें। क्या मतलब कि हम खुदा के बेटे बेटियां हैं, हमें पाक हैं, हम पाकीज़ा जीना है, चाहे हमें यकीन होना हो गया नहीं ऐसी तो गंदे ही, ऐसी तो पापी हैं, ऐसी तो खराब ही रहना है, तो जीना है। और अब भले पुत्र तू बोल रहा है, तू बोल काके बोल। पर जो ज़मीर में रूह डाला गया वो रिमाइंडर दे रहा है, तू पाक है, तू खुदा का बेटा, तुझे ऐसे जीना है। रिमाइंडर आ रहा है अंदर। तो ये वो लॉ है, कानून है जो अंदर लिखा गया है। अच्छा आगे सुने। ठीक है? और खुदा कह रहा है योएल की किताब के अंदर 2 बाब 28 आयत के अंदर और ऑनवर्ड्स पढ़ें कि मैं अपनी रूह तमाम फर्द बशर के ऊपर उंडेलूंगा। आई विल पोर आउट माई स्पिरिट अपॉन ऑल फ्लैश, नॉट सम ऑफ द फ्लैश, ऑल फ्लैश। मैं अपनी रूह तमाम बशर पर उंडेलूंगा, तमाम के अपने रूह उंडेलूंगा। तो अगर आप योएल 2 बाब को रोमियो 8 और जेरेमाया 31 के साथ कनेक्ट कर दो, तो इसका मतलब है, अब जरा गौर से सुनिएगा, समझिएगा, कि खुदा कह रहा है कि जो मेरी होली स्पिरिट का उंडेला जाना है तमाम फ्लैश के ऊपर, वो सिर्फ पावर के लिए नहीं है, सिर्फ पावर के लिए नहीं है। क्योंकि देखें रोमियो 8 बाब और यिर्मयाह 31 के अंदर पावर की बात नहीं हो रही। रोमियो 8 बाब और यिर्मयाह 31 के अंदर गवाही की बात हो रही कि रूह अंदर रह के गवाहियां दे रहा है कि तुसी कौन हो, तुसी की करना है। ऐसे पावर की गल नहीं हो रही। मगर जोएल 2 के अंदर पावर की बात हो रही है कि तुम लोग नबूते करोगे। मगर अगर इन तीनों आयतों को कंबाइन कर दो तो आपको पता चलता है कि जो रूह का जिस्म के ऊपर या अंदर उंडेला जाना है वो पावर से कहीं ज्यादा बढ़कर भी इसका एक गहरा मकसद है, यहां तक कि एक डरा देने वाली सच्चाई है। और वो डरा देने वाली सच्चाई क्या है कि पाक रूह अंदर बस रहा है, वो ये है कि पाक रूह हमारी गवाही दे रहा है हमारे अंदर रहकर खुदा बाप को एजा उसके बच्चे होते हुए कि असी की कम करन दे इथे रह के, और गवाही दे रहा है बाप नो इस जिस्म में रह के हम क्या हरकतें कर रहे हैं। बियॉन्ड पावर है ये बात की। पुट्ठे चलन डे हो, सीधे चलन डे हो, पाक जी रहे हो ना पाक जी रहे हो, रास्तबाज हो या घटिया हरकतें कर रहे हो, वो अंदर रह कर क्या जमीर पे तेरा कलाम लिख दूंगा, जमीर में पाक रूह डाल दूंगा। वो गवाही दे रहा है ना सिर्फ आपको क्या सही है क्या गलत है, बल्कि बाप को भी ये बंदा सही है या गलत है जिसके अंदर तूने मुझे रखा है।
تو پاک روح سے پاور کی لینی ہے آپ کی گواہی دینے کے لیے بھی. یسوع کی بھی گواہی دے رہا ہے وہ آپ میں ہو کر, اور آپ کی بھی گواہی دے رہا ہے یسوع کے آگے کہ یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. کچھ سمجھ آئی؟ کچھ سمجھ آئی؟ یہ صرف ابھی سٹارٹ ہے. ڈینجرس. اچھا کر رہا تو اچھے کی گواہی دے رہا ہے, برا کر رہا تو برے کی گواہی دے رہا ہے. کس کو؟ جس نے آپ کے اندر اس کو انڈیلا ہے, ابا یہوہ. اوکے, تو پاک روح being right there in the flesh, تو وہ آپ کے ساتھ آپ کے جسم کے اندر ایز اے آؤٹ سائڈر نہیں ہے. وہ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ آپ کے جسم کے اندر آپ کے ساتھ رہ رہا ہے, آپ کی اسپرٹ کے ساتھ, ایز اے آؤٹ سائڈر نہیں بلکہ ان سائڈر ہے. وہ آؤٹ سائڈر کون ہوتا ہے؟ باہر والے. سانو کی لگے باہر والے, تو واقعی سانو کی لگے کیوں اصل خطرہ تو ان سائڈ والے دا ہے, اندر رہ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارے ضمیر کے اندر ہر چیز ریکارڈ کر رہا ہے ایز اے ان سائڈر, کہ جو بولا گیا تھا, جو ریمائنڈ کیا گیا تھا, جو پوچھا گیا تھا, جو سمجھایا گیا تھا, جو حکم دیا گیا تھا, وہ تابعداری میں لایا گیا یا بدتمیزی کی گئی ہے. واو. ہونا ہے نا کہ مجھے ڈیڈا نے سمجھایا سی یا نہیں سمجھایا سی, کہ جو آپ کے اندر ہے وہ ڈیڈا سے بڑا ہے, اور وہ خدا کا پاک روح ہے جو کہ از ایکول ہے مسیح یسوع باپ کے. باپ بیٹا وہ اندر ہی ہے. ڈیڈا بولے نہ بولے اندر گواہی آ رہی ہے, چھڑ دے غلط حرکت ہے, کر لے دعا, چھڑ دے سستی, اندر گواہی دے رہا ہے. یہ تیرا مشن ہے, یہ تیری کالنگ ہے, اس پہ عمل کر. اتنی روحیں جیتنی ہیں, تجھے اسینڈ کرنا ہے آج. آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ کو پتہ ہے پاک روح گواہی دے رہا ہوتا ہے. آلرائٹ, تو اگر ایسا ہی ہے کہ پاک روح اگر ہمارے جسم کے اندر رہ کر ہمارے ساتھ میں ایک ساتھ ان سائڈر نہ کہ آؤٹ سائڈر گواہی دے رہے, تو اس کا مطلب جس کسی نے بھی پاک روح کو خوش کیا ہے, اس کی انسٹرکشنز مانی ہے, اس کی بات سنی ہے, اس کی انر گائیڈنس کو, تو وہ ریکارڈ کرتا ہے آپ کی گواہی کو, آپ کی ٹیسٹیمنی کو, اور ابا کو انفارم کرتا ہے. اور ابا جو ہے وہ ان بچوں کو برکت دیتا ہے اور ان کو بچاتا ہے اور ان کو ویلکم کرتا ہے ایٹرنٹی میں. ایٹرنٹی کا مطلب ہے ابدیت میں, آسمان پہ, کہ سدا میرے ساتھ رہو, کیونکہ جس کو میں نے تمہارے ساتھ رکھا تھا اس کو تم نے خوش کیا, جو تمہارے اندر تھا. ٹھیک ہے, کہ پاک روح خود تمہارے اندر رہ کے جب تک تم زمین پہ کچھ عرصہ گزار رہے ہو, اندر رہ کے تمہاری گواہی دے رہا ہے کہ اس کو بڑا مزہ آیا آپ کے جسم کے گھر میں رہنے کا. واو, سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو آپ کے ساتھ, میں نے انگلش میں ایسے لکھا ہے, that they gave her a good pleasant time and a happy company inside the house of their flesh, کہ اس نے اس کو بہت ایک اچھا, مزیدار اور خوش انگیز ٹائم دیا پاک روح کو, اس بیٹے بیٹی نے اپنے جسم میں اپنے ساتھ رکھ کے, اور وہ باپ کو اس کی گواہی دے گا. اور اگر آپ نے خدا کے پاک روح کو رنجیدہ کیا, دکھی کیا, بےایمانیاں کر کر کے, بدتمیزیاں کر کر کے, نافرمانیاں کر کر کے, اور اس کو اگنور کر کر کے اپنے ساتھ اس کو اپنے جسم میں رہ کے, تو جس دن مرو گے یا مرنے والے ہو گئے, تو وہ باپ کے پاس جا کے یہ گواہی دے گا کہ میں نے ان کے جسم میں ان کے ساتھ رہ کے ڈیڈا بالکل بھی انجوائے نہیں کیا پورے 80 سال جب تک یہ زندہ رہے ہیں. کیا مطلب؟ میرے کو بڑی مشکلات اور تنگی پیش آئی ہے ان کے ساتھ جسم کے کرائے کے مکان میں رہنے میں, کیونکہ یہ کرائے کا مکان ہے. بالکل مزہ نہیں آیا, بڑی مشکلات میں نے سہی ہے. ان کو میں ساری زندگی سمجھاتا رہا توبہ کر لو, اگر انہوں نے نہیں کی الٹا مجھے دکھ دیتے رہے ہیں نافرمانی کر کر کے, اور میں اس کی گواہی دے رہا ہوں. اور اب پاپا کہے گا کہ یہ انہوں نے تجھے خوش نہیں رکھا اپنے بدن میں, تو میں ان کے ساتھ کیسے خوش رہوں گا اپنے وطن میں, انہوں نے باہر کاٹ دو. سمجھ آئی؟ ایگزامپل کیا ہے؟ ایگزامپل بالکل ایسے ہی ہے, کوئی بیٹا بیٹی اگر کسی بیرون ملک میں جائے, فارن کنٹری میں پڑھنے کے لیے, گریجویشن کرنے کے لیے,
تو ظاہری بات ہے وہاں پہ کسی نے کسی گھر پہ تو رہے گا، تو کوئی نہ کوئی رینٹ پہ کمرہ بک کرے گا. اور آپ کو تو پتا ہے باہر کیا سیٹنگ ہوتی ہے کہ رینٹ پہ اگر آپ کمرہ لو تو ساتھ میں ایک نہ ایک آپ کی جوڑی دار بھی ہوتا ہے پھر، تاکہ آپ کا کرایہ کا بوجھ ہلکا ہو جائے. تو آپ کرائے پہ گھر لوگے، ایک کمرہ لوگے، جیسے بیچلرز لیتے ہیں، 2 لڑکیاں ساتھ یا 2 لڑکے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، ہاسٹل ٹھیک ہے، ہاسٹل بولتے ہیں، ہاسٹل کے اندر ٹھیک ہے نا، آپ ساتھ میں رہ رہے ہو جب تک آپ کی گریجویشن ہو نہیں جاتی اور آپ واپس اپنے گھر واپس نہیں آ جاتے. تو جب تک آپ گریجویشن ہو نہیں جاتی، 4-5 سال آپ رہ رہے ہو اس ہاسٹل کے اندر، اس کمرے کے اندر اپنے روم میٹ کے ساتھ. اگر آپ کا روم میٹ بہت اچھا ہے، کوپریٹیو ہے، تو بہت انجوائے کرو گے. آپ جب گریجویشن ہو جائے گی واپس گھر آؤ گے، ماما پاپا کو بتاؤ کہ ہم نے بڑا انجوائے کیا گریجویشن میں، کیونکہ جب گھر آتے تھے وہ سر درد کرنے والا روم میٹ نہیں تھا، اچھا بندہ تھا، اچھی بندی تھی، بڑا کوپریٹیو تھی، لحاظ کرتے تھے. تو آپ کے ماں باپ کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے کہ میرے بیٹے یا بیٹی بڑی خوش تھی. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو اسے تنگ کیا کہ آپ سو رہے ہو اور اسے تیز میوزک لگا دیا، ٹھیک ہے، آپ تنگ ہو، آپ کے ساتھ وہ بتاؤ اچھا نہیں کرتا کرتی، جب آپ گریجویٹ کر کے واپس آؤ گے اپنے ماں باپ کو بتاؤ گے کہ صحیح نہیں سلوک کیا اس نے جب میں اس کے ساتھ، وہ میرے روم میٹ نے جس کے ساتھ میں کرائے کے مکان میں رہ رہے تھے. ماں باپ دکھی ہوں گے. تو یاد رکھیں. آر یو ریڈی؟ So Holy Spirit is your roommate in the house of your flesh. تو جو پاک روح ہے وہ آپ کا روم میٹ ہے آپ کے جسم کے کرائے کے مکان کے اندر. پاک روح آپ کا روم میٹ ہے جسم کے کرائے کے مکان کے اندر. میرا سوال یہ ہے کیسا رکھا ہوا ہے اس کو؟ تنگ تو نہیں کرن دے؟ ٹھیک ہے. کیا وہ آپ کی دوستی، آپ کی کمپنی، آپ کی سنگت کو انجوائے کر رہا ہے، یا وہ بڑا دکھی اور تنگ آیا ہوا ہے آپ سے؟ کیونکہ جب آپ کی زمین پر گریجویشن ہو جائے گی آپ کی زندگی کی، تو ابا کے پاس وہ جا کے جیسا آپ نے برتاؤ سلوک کیا ہے اور آپ نے اس کو ٹائم دیا ہے، وہ سب کچھ بتا دے گا. اس کو تڑپایا ہے یا خوش کرایا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو کیا کر رہے ہو آپ؟ کیونکہ وہ آپ کے ساتھ آپ کے کرائے کے مکان میں جب تک زمین پہ آپ زندہ ہو ساتھ رہے گا اور آپ باہر نہیں نکال سکتے اس کو. اگر نکالا تو مرو گے. تبھی پولس رسول 1 کرنتھیوں 6:19 میں کہتے ہیں کیا تمہیں نہیں پتا کہ تمہارا جسم روح القدس کا مقدس ہے اور خدا کا روح تمہارے اندر بسا ہوا ہے. تو پولس رسول کہنا یہ چاہ رہا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ پاک روح تمہارا روم میٹ ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہی ہے؟ تو تنگ نہ کرو اس کو. تو اس کا مطلب خدا کی روح صرف میریکلز کے لیے نہیں دی جاتی، نہ امپاورمنٹ کے لیے بلکہ ججمنٹ کے لیے بھی. کیا مطلب؟ میرے کو اس کو ایزیلی ایکسپلین کرتا ہوں کہ خدا صرف آسمان سے بیٹھ کر آپ کو یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ کیا کر رہا ہے صحیح، کیا غلط کر رہا ہے، یا اس نے آپ کے ساتھ سکرائبز اینجل لکھے ہیں. سکرائب کہتے ہیں لکھنے والے فرشتے، میں نے دیکھے ہیں. یہ وہ خدا آپ کے ساتھ اپوائنٹ کرتا ہے سکرائب اینجل، جو پوری زندگی کا آپ کا حال لکھ رہے ہوتے ہیں، کی کرن ڈے کی نہیں کرن ڈے، جو بولا گیا وہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، جو نہیں بولا گیا وہ زیادہ تو نہیں کر رہا کہیں، کیونکہ زیادہ وہ کر رہے ہوتے ہیں جو نہیں بولا گیا ہوتا. ایک یہ جو نہیں بتایا گیا ہوتا ہے، خاص طور پہ جو وہ ہوتے ہیں الٹرا پرو میکس مذہبی پاسٹر، وہ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اوکے. اس کے بعد تو سکرائب اینجل تو خدا صرف آسمان سے یہ نہیں دیکھ رہا کہ جو یہ کیا کر رہا ہے. یہ صرف سکرائبز اینجل نہیں صرف آپ کا ڈیٹا ریکارڈ کر رہے کہ یہ کیا صحیح چل رہا ہے، اوبے کر رہا ہے کہ نہیں. ریئل بات تو یہ ہے کہ خدا نے پاک روح اب اندر ڈال دیا ہے، جو آپ کی روح کے ساتھ روم میٹ ہے، ساتھ میں رہ رہا ہے سیم باڈی کے اندر. جو آپ دیکھ رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے، جو آپ سن رہے ہو وہ سن رہا ہے، جو آپ فیل کر رہے ہو وہ فیل کر رہا ہے، جو آپ ایکسپیرینس کر رہے ہو وہ ایکسپیرینس کر رہا ہے. ہر باتوں کا ریکارڈ اور ڈیٹا اندر سے لکھا جا رہا ہے، ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور وہ آپ کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ نے کیا سوچا، آپ نے کیا کیا، آپ کیا بنے. تو اصل ڈینجر باہر زمین والوں سے نہیں ہے، اندر ہے. تو سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ جو کرن دے ہو اتنے جا کے گواہی ہوئے گی. تسی دو نہ دو، جڑا اندر رہ رہے تھوڑے نال گواہی دے گا. ٹھیک ہے. اس لیے ہمارے دل اور ہمارے دماغوں کے اندر خدا ہمارے ساتھ مر جائے اپنی روح کے وسیلہ سے، ہر وہ اچھی چیز جو اس کو خوش کرتی ہے وہ بھی نوٹ کر رہا ہے،
اور ہر وہ بری چیز جو ہم کرتے ہیں وہ بھی نوٹ کر رہا ہے، صبر سے برداشت کر رہا ہے کہ بندہ توبہ کرے. اس لیے پہلا پطرس 4:17 کے اندر لکھا ہے for it is time for judgment to begin at the household of God. And if it begins with us, what will be the outcome of those who do not obey the gospel of God? تو کہہ رہا ہے کہ عدالت جو ہے وہ خدا کے گھر سے شروع ہوگی، باہر والوں سے نہیں شروع ہوگی، دنیا والوں سے. خداون کے گھر میں اپنے لوگوں کے ساتھ شروع ہوگی. سب سے پہلے خداون اپنے لوگوں کو مارنا شروع کرے گا جو ٹھیک نہیں تھے اپنے گھر میں. اب مزے کی بات، یہ گھر کی جو بات ہے نا، سارے سن رہے ہیں؟ یہ جو گھر کی بات ہے، یہ گھر کی بات جو ہاؤس ہولڈ ہے، یہ گھر جو ہے جو جس کو ہم سمجھتے ہیں یہ چرچ سے شروع ہو گئی. اچھا جی چرچ ہی ہو گئی شروع، مگر یہ چرچ جو ہے نا یہ چار دیواری کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں نے اوپر کیا بتایا؟ جسم کے کرائے کا مکان. اور پولس رسول کہہ رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ تمہارا مقدس ہے. اب جب یہ تمہارا مقدس ہے، جب خدا کہہ رہا ہے کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہوگی، تو ایکچولی میں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جو جسم ہے نا وہ خدا کا گھر ہے اور پاک روح اندر بیٹھا ہوا ہے، تو یہاں سے عدالت شروع ہو رہی ہے. کچھ سمجھ نہیں آئی؟ ہاؤس آف گاڈ، اور ہم ہاؤس آف گاڈ ہیں اور جسم کا ہاؤس ہے، تو جسم کے اندر عدالت شروع ہو رہی ہے. کیسے؟ جو جسم کے اندر ڈالا گیا ہے ہولی اسپرٹ. اس کا مطلب عدالت بھی اندر سے شروع ہو رہی ہے، مخلصی ریڈیمشن بھی اندر سے شروع ہو رہی ہے. بچانے کا پروسیس جو اندر ہے وہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، بیسڈ آن کہ ہم کیسا چوز کرتے ہیں، اس کو اچھی کمپنی دینا اور اس کو خوش کرنا ہیلپر کو، یا بری کمپنی دینا اور اس کو برا ٹائم دینا یعنی ہیلپر کو، کہ وہ ہماری وجہ سے تڑپتا رہے، ہمارے ساتھ اندر رہ کے اکتا رہے کہ یار ہے بندہ مانتا ہی نہیں ہے، سدھرتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ ایک وقت آئے کہ آپ کا مددگار ہی، کیونکہ وہ بندہ نہیں سدھرا، نہیں توبہ کی، اس کی نئی بات مانی، اندر مددگار پاک روح رہ کے تڑپ تڑپ کر اس کے جسم کے کرائے کے مکان کے اتنا درد سے بھر گیا ہے کہ اس کا مددگار ہی اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن جائے. کیا مطلب؟ کہ وہ باپ کو کمپلین کرتے کہ he complains the father you made her weep due to long persistent disobedience. یا باپ کو کمپلین کرتے کہ اس کی مستقل مزاج نافرمانی کا، مستقل مزاج نافرمانی کا، میں اب نہیں سہ سکتا، میں تنگ آ گیا ہوں، میں تنگ آ گیا ہوں. اور جس وقت آپ کا مددگار آپ کا دشمن بن جائے، اس لیے نہیں کہ وہ بننا چاہتا ہے، مگر آپ کی مستقل مزاجی کی جو نافرمانی ہے اس نے اس کو بنا دیا ہے، اور اس کے برداشت کا پیالہ لبریز ہو گیا، پس ہو گئی ہے اس کی. تو کبھی بھی ہولی اسپرٹ کی لانگ سفرنگ کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا. گرانٹیڈ کا مطلب ہے کہ ہلکے میں نہیں لینا، کہ نہیں کچھ نہیں کہہ رہے پاک روح، بس یہ آیا ایسی جو مرضی کریے، خیر ہے. خیر نہیں ہے، ایک دفعہ آئے گا کہ اس کی برداشت اب ہوتی ہے. تو یاد رکھیں، کبھی ایسا نہ ہونے دیں کہ آپ کا ایڈوکیٹ آپ کا ایڈورسری بن جائے. کیا مطلب؟ آپ کا وکیل ہی جس نے آپ کا مقدمہ لڑنا ہے، آپ کا مقدمہ آپ کے خلاف کر دے. آپ کا سیویئر ہی آپ کا ڈسٹرائر بن جائے. آپ کا مسیح جس نے آپ کو بچانا ہے وہی آپ کو غرق کرے گا. اور آپ کا باپ ہی آپ کی عدالت کر دے جس نے آپ کو بنا دینی ہے. Your father becomes your judge. آپ پڑھیں یسایہ 63 باب کی 10 آیت. یسایہ 63:10 کے اندر لکھا ہے، انگلش میں پہلے پڑھوں گا. But they rebelled and grieved his holy spirit. Therefore he turned to be their enemy and he himself fought against them. اور انہوں نے خداوند کی نافرمانی کی اور اس کے روح القدس کو رلایا اور رنجیدہ کیا، اور خداوند یعنی ہولی اسپرٹ ان کا دشمن بن گیا اور وہ ان کے خلاف لڑنا شروع ہو گیا. واو. اور دوسری آیت سے پڑھیں اور سمجھیں، رومیہ 8:26 آیت. اس طرح روح بھی ہماری کمزوریوں میں مدد کرتا ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کس طرح دعا کرنی ہے، مگر روح آہیں بھر بھر کے ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے جس کا بیان نہیں ہو سکتا. آہیں گہرے گہری رونا، گہرے گہری رونا.
अब मेरा क्वेश्चन ये है, जरा गौर से सुने सारे, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो कलाम कह रहा है कि रूह जो है, रूह कुदस आहें भर भर के रो रहा है, जिसका बयान नहीं किया जा सकता, तो क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या पाक रूह आपसे बहुत ज्यादा खुश है कि वो खुशी के आंसू आए भर भर के बाहर आए, जिसका बयान नहीं कर सकता कि ये बंदा बहुत अच्छा है, ये मेरी बात मानता है, ये बड़ा हम्बल है, इसलिए अब जो दुआ आप नहीं कर सकते, जो बंदे आप नहीं बन सकते, आपके बिहार पे पाक रूह आए भर भर के रो रहा है कि ये बंदा बहुत अच्छा है, इसने मेरा कहना माना है, ऐ बाप इसको बख्श दे और इसकी मदद कर दे। आए भर भर के आंसू बाहर आए, ये कलाम कह रहा है। या दूसरा सवाल ये है कि आपने उसको तंग इतना किया है कि उसको इस पॉइंट पे ले आए हो कि वो रो पड़ा है। होली स्पिरिट। और मैंने पाक रूह को रोते हुए देखा है, बहुत रियल है। और मैं आपको बताऊं, हैरान हो जाओगे आप, पाक रूह सबसे ज्यादा रोता किस चीज से है बता दूं? उसी चीज से जिससे सबसे ज्यादा मेरा गुस्सा भड़कता है। किस चीज से भड़कता है? हाँ, आप सबको पता है किससे सलमान? नो वो तो है। हाँ, वेरी गुड। किस चीज से? मजहब, रिलीजन। सबसे ज्यादा पाक रूह अगर रोता है या दुखी किया जाता है तो वो मजहब से है, क्योंकि मजहब की कोशिश क्या है? पाक रूह को कंट्रोल करना। याद रखना, अपने रिश्तेदारों को धाड़े मार मार के रुला देना, पाक रूह को नहीं रुलाना। और अगर आपके रिश्तेदार पाक रूह को रुला रहे हैं क्योंकि वो मजहब में फंसे हैं, काइंडली ऐसे घटिया रिश्तेदारों को छोड़ देना जो खुदावन की रूह को रुलाते हैं। लिटरली मैं खुदावन की गैरत रखता हूं, दाऊद की तरह मैं गैरत रखता हूं, मैं बेगैरत नहीं हूं। और मेरे शागिर्द भी गैरत रखते हैं। हम बेगैरत नहीं हैं कि जो हमारे खुदावन की रूह को रुला रहा है उसको हम गोदियों में लेके फिरेंगे। मार्क माय वर्ड्स। तो मेरे बाप की रूह को रुलाओगे, फिर तुम्हारी नस्लें रोएंगी, नस्लें रोएंगी, नस्लें रोएंगी, अगर तुम मेरे बाप की रूह को रुलाओगे। क्यों? क्योंकि पाक रूह के अलावा मेरा कोई नहीं है जहान में। अम्मा अब्बा की एक्सपायरी डेट है, माँ बापा ने चले जाना है। जब बच्चे पैदा होंगे आपको कोई नहीं पता कितनी वफा निभाएंगे, उनकी भी जिंदगी कितनी है। पैसा कभी भी साथ छोड़ देता है, कलाम कहता है पंख लगा के उड़ जाता है। आपको सेहत का कोई भरोसा नहीं, किसी चीज का भरोसा नहीं है। सिर्फ एक ही चीज का भरोसा है जो गारंटीड है और वो सदा साथ रहना है, और वो है आपकी नजात की मोहर जो आपको दी गई है। जो सदा साथ निभाएगा, कभी भी वफाई नहीं करेगा, वो वहां पे है और उसी की वजह से आप हो। और वो जिंदगी का दम पाक रूह है जो आपका सब कुछ था, आपने उसको रुला दिया। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। मजहब की कोशिश पता है क्या होती है? पाक रूह को कंट्रोल करना। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। अगर पाक रूह कह रहा है मैं चाहता हूं कि सब डांस करके मेरी प्रस्तुति करें, पाक रूह कह रहा है मैं चाहता हूं सब, मजहब कहेगा नहीं हमारे चर्च का असूल नहीं है। ये आपका चर्च कब से हो गया? ये आपका चर्च कब से हो गया? कि ये खुदावन का चर्च नहीं था, पाक रूह का चर्च नहीं था? ओह सॉरी, ये आपका है, उसका नहीं है। ओह, आप किसकी इबादत कर रहे हैं? या जिसका नाम यीशु है मगर वो यीशु है नहीं है। वो यीशु के नाम की पन्नी चढ़ी हुई है, उसको खोलो, अंदर बाल निकलेगा। अंदर कौन निकलेगा? बाल निकलेगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। हम कंटिन्यू करेंगे कि मजहब की अटेम्प्ट है जीसस।
کہ وہ پاک روح کو کنٹرول کریں. یہ شروع سے ہوتا ہوا ہے. شروع سے کہ مذہب نے پاک روح کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی. اب آپ کہیں بھی دیکھ لو, ہم نہیں وشواس کرتے کہ اب بندہ رویا دیکھ سکتا ہے, پاک روح کی گفٹس میں فلو کر سکتا ہے. ابھی بھی پاک روح نازل ہو تو بندہ تڑپنا شروع ہو جائے, گرنا شروع ہو جائے. ہمیں یہ چیز پسند نہیں ہے. The video is fine. ہمیں یہ چیز پسند نہیں کہ یہ کیا گر کے ایسے کانپ رہے ہوتے ہیں. میرا صرف سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ اس کو روک سکتے جو خدا کرنا چاہ رہا ہے؟ نہیں روک سکتے. آپ کے پاس پوری گارنٹی ہے کہ آپ کو پتا ہے یہ خدا نہیں ہے. کیا ایویڈنس ہے آپ کے پاس؟ جھوٹ کے علاوہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے. تو بکواس کیوں کر رہے ہو؟ یہی میری لینگویج ہے, کیونکہ میں جو ہے مذہبی پادری نہیں ہوں. اوکے, میں بادشاہی کا ایجنٹ ہوں, میری کمانڈو لینگویج ہے. آپ کیوں ہولی اسپرٹ کے ساتھ ایسی فضول تماشے کر رہے ہو اور اس کو رلا رہے ہو؟ تڑپن ڈے ہے, رون ڈی ہے, نچن ڈی ہے. تو بھائی جو بھی کرن ڈی ہے اپنے یسوع دے لیے کرن ڈی ہے نا, آپ کے لیے تو نہیں کر رہی. آپ کی تو خود اپنی بیوی تنگ ہے آپ سے. پاک روح کا کیا حال ہوگا؟ آپ کے بیوی بچے تنگ آئے ہیں آپ سے. ہولی اسپرٹ تو دور کی بات ہو گئی. پہلے بیوی کو تو خوش کر لو, پھر پاک روح کو خوش کرنا. I'm telling you, جن کو اپنی بیوی سے بات کرنی نہیں آتی وہ پاک روح سے کیا بات کریں گے؟ اپنے بچوں کو پیار کرنا نہیں آتا صحیح سے, وہ پاک روح کو کیا پیار کریں گے؟ That is why میں مذہب کو کمپرومائز نہیں کرتا. No sir, no sir. اگر مذہب کو کمپرومائز کرتے تو ہم بادشاہی کے بندے نہ ہوتے. اور دوسرا میرا پاورفل سوال آپ سے کیا ہے؟ Is the Holy Spirit suffering inside of you because of you, or are you suffering for the Holy Spirit by refusing the word? کیا پاک روح آپ کے اندر آپ کی وجہ سے تڑپ رہا ہے, یا آپ پاک روح کی وجہ سے تڑپ رہے ہو کیونکہ آپ نے اس کی بات مانی ہے اور دنیا کو نو کہہ دیا ہے؟ ہیلیلویا. کیا پاک روح آپ کے اندر تڑپ رہا ہے کیونکہ آپ نے دنیا کی بات مانی ہے اور پاک روح کو نہ کر دیا ہے, یا آپ پاک روح کے لیے تڑپ رہے ہو کیونکہ آپ نے پاک روح کی بات مانی ہے اور دنیا والوں کو نہ بابا نہ نو کہہ دیا ہے؟ پاک روح آپ کی وجہ سے تڑپتا ہے یا آپ پاک روح کے لیے تڑپتے ہو؟ یہ بہت میٹر رکھتا ہے. کیا میں ایک اور آپ کو بات کہہ دوں جس میں بہت زیادہ بادشاہی کا بارود ہے؟ کہہ دوں؟ دیکھیں, آپ اگر مذہبیوں کی اور دنیاویوں کی بات مانیں گے, پاک روح آپ کے اندر تڑپے گا اور باپ کو بتائے گا. اگر آپ پاک روح کی بات مانیں گے تو مذہبی بڑا تڑپیں گے. ہاں نو اٹس فائن, خیر ہے. تو اگر آپ دنیاویوں کی اور مذہبیوں کی بات مانو گے, فار ایگزامپل نہ پین تو نہ بولی غیر زبان, تو نہ بولی, ایک رویا ہویا نہیں ہوتی, تو نہ ڈگی, تو نہ ڈگی, تو نہ تڑپی, آپ نہ ڈانس کرنا, ٹھیک ہے, آپ نہیں وہاں جانا جہاں پہ روح کا مسا کام کر رہا ہے. نہ آپ نے رویا دیکھی, آپ بھی آسمان پہ گئی تھی, آپ گواہی نہ دینا, کنٹرول ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. چلو جی بڑے نے جی بہت بڑے ہیں وہ بدکاری میں کہ آپ سے پاک روح کو کنٹرول کروا رہے ہیں. اسی گل مان لینے ہیں, کیوں؟ کیونکہ بزرگ نے, چونکہ بڑے نے, تجربہ کار نے. ہاں بالکل, بڑے بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, تجربہ کار بھی ہیں, مگر شرارتوں میں, آگ لگانے میں, لڑائیاں کروانے میں, بدکاری کروانے میں اور خدا کا دل دکھانے میں.
اور پھل اور زمانہ ان کی گواہی دے رہا ہے. اب میں کیا گواہی دوں گا؟ روح خود اندر رہ رہا ہے کہ گواہی دے رہا ہے اس بندے سے میں تنگ ہوں کیونکہ میری بات نہیں مان رہا ہے، اس نے مذہب بنایا ہوا ہے. بلکہ ارے خدا کا روح کہاں ہے ان کے اندر؟ مذہبی لوگوں کی بات کرو. مذہب، ریلیجن کوئی ایک بندے کی بات نہیں ہے. جس میں مذہب بستا ہے، جہاں پہ مذہب بستا ہے وہاں پہ خدا کا روح کام نہیں کر سکتا، نہیں کرنے دیں گے. تو یہ اس طرح کنٹرول کریں گے. مگر اگر آپ نے بولا کہ ہاؤ ڈیئر یو، آپ ہوتے کون ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے جو ہم نے خداون سے دیکھا ہے اور خداون نے ہمیں بولا ہے ہم وہ نہ بتائیں؟ آپ کون ہو؟ کیا آپ خدا سے زیادہ بزرگ ہو؟ سر ہم آپ کی بزرگی کا لحاظ نہیں کریں گے کیونکہ خدا کی بزرگی کے آگے آپ کی بزرگی کے چیتڑے اڑ جائیں گے. کیا یہوہ سے زیادہ کوئی بزرگ ہے؟ یہوہ سے زیادہ کوئی بزرگ ہے؟ مجھے ایک دفعہ پاک نے بولا تھا کہ کسی بزرگ کے آگے تُو نے سر نہیں کرنا. کیوں؟ جب تک تو یہ نہ جان لے وہ بزرگ، جو بھی بزرگ ہے، سو کالڈ بادشاہ کا سویگ ہے، اگر وہ بزرگ جب تک تجھے یہ نہ پتا ہو کہ وہ ابراہیم کی طرح میرے ساتھ چلتا ہے، اس کے آگے کبھی سر نہ کرنا. اگر آپ کو نہیں پتا، پریئر کی بات کر رہا ہوں کیونکہ پریئر سر پہ ہاتھ رکھوانے سے امپارٹیشن ہوتی ہے. جو کچھ ان کے اندر ہے وہ آپ کے اندر آ گیا. وہ بزرگ ہے، بڑا زناکار ہے جوانی دے اندر ہے بزرگ. کیا بزرگی میں بھی اس نے جو ہے وہ تیتر پکڑے ہیں، بٹیر قید کیے ہیں اور چڑیاں کو نظروں سے گرا دیا نیچے. اور وہ چڑیا کون تھی؟ ساتھ والی پڑوسن. تو ایسے بزرگوں کے آگے اگر آپ سر کرو گے اور وہ آپ کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، یہ اسپرچول قانون ہے، ہاتھ رکھنے میں جدی نہ کرو. پولس رسول کہتا ہے ان کی امپارٹیشن، ان کی بدکاری کی جو ڈیمن سپیرٹس ہیں وہ آپ کے اندر آ جائیں گے. ایوری ٹائم آپ اپنا سر کسی بھی خادم کے آگے جھکاتے ہو، سر رکھوا کے ہاتھ رکھوا کے پریئر کروانے کے، دیر از اے اسپرچول امپارٹیشن. اس کو ڈیوائن ایکسچینج کہتے ہیں. تو پہلے جان لو کس کے آگے آپ سر جھکانے لگے ہو، کیونکہ اس کی جو مادہ ہے وہ آپ کے اندر آئے گا. لسن مین، اکثر جب پادری لوگ اپنے پاس آتے ہیں، اپنے پاس آتا ہے کوئی بھی خادم آتا ہے، میں سب سے پہلے اس کے فرشتے سے بات کرتا ہوں، اس سے ہی بات کرنے سے پہلے. کوئی بھی آ کے بیٹھے، میں سب سے پہلے اس کا فرشتہ چیک کرتا ہوں، فرشتہ ہے ابھی کہ نہیں ہے. اور اس کا فرشتہ گواہی دے دے گا کہ کیسا بندہ ہے، صحیح ہے یا نہیں صحیح. اس کی شکل آپ کو بتا دی. یہ جو کوئی ڈیپ باتیں ہیں اسپرٹ کی، یہ بادشاہی کا ماحول ہے، مذہبی ڈڈوؤں کا ماحول نہیں ہے. ہاں میں صحیح بتا رہا ہوں. مینڈا کیا کرو، کئی پھڑک کے تھے، کئی پھڑک کے تھے. کوئی ٹھہراؤ نہیں ہوتا ڈڈوؤں کے پاس، مینڈک کے پاس. مذہبی مینڈک کبھی آپ کو پھڑک کے ایک کسی اور چرچ میں ملیں گے، پھر کسی اور چرچ میں ملیں گے، کبھی کسی گلی میں ملیں گے، کبھی کسی گلی میں ملیں گے. بس آج دے رہو. بٹ مین آف دا اسپرٹ، جو روح کے لوگ ہیں، وہ گلیوں میں نہیں ملیں گے، وہ ریلز میں ملیں گے. ریلز میں ملیں گے، آپ کو اسپرٹ میں ٹریول کر رہے ہوں گے. وہ ایک جگہ بیٹھ کے کتنی چیزیں جیت لیں گے، کر لیں گے. مجھے ایک قصہ یاد آ گیا، اگر آپ کہتے تو میں سنا ہی دیتا ہوں. مجھے قصہ یاد آ گیا. جب رافع بننے سے پہلے خداوند کے فضل سے جب منسٹری نہیں بھی تھی، تب بھی برکتیں چھٹو کتنی ہیں گنی نہیں جاتی. تو منڈ کے جو ہے نا، سوری ٹو سے دیٹ، ذرا میں دیسی بنتا ہوں. تو منڈ کے خداوند نے مجھے نا انوائنٹنگز بھی دی تھی اور گریسز بھی دی تھی، طرح طرح کی. کبھی میں اس میں آپریٹ کر رہا ہوں،
کبھی میں پریشان ہو جاتا ہوں، پھر آہستہ آہستہ آئی لرن دیٹ. تو ہوتا کیا تھا، آپ جو مذہبی تھے انہوں نے دیکھا تو ظاہری بات ہے ان کے پاس کوئی اچھا تانا تو ہے نہیں، کوئی بہانہ تو ہے نہیں، تو ایک ہی جو ہے پھیکا پھوکا لفظ ہے جو الزام لگاتے ہیں کہ جادوگر ہے، جادوگر 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 ہے. جادوگر بھی نہیں یہ کر سکتے جو ہم کرتے ہیں. جادوگروں کے پاس بدرو ہیں، ہمارے پاس ہولی اسپرٹ ہے. مطلب یہ نہیں بتاؤ جادو ہے، چھوٹی چیزیں ہیں، کچھ بتاؤ، جنرل بولو، کمانڈر بولو، بہت چھوٹے لفظ. اینی وے تو کہتے تھے جب ہم نے بات کی کہ اسپرٹ میں ٹریول کرنا، روح میں دیکھنا، جبکہ بائبل بھری پڑی ہے اس سے، آپ پڑھ لو اس کو. اسپرٹ میں ٹریول کرنا، روح میں دیکھنا، ٹھیک ہے. تو اکثر جو ہے مجھے لوگوں نے پریئر ریکویسٹ دینی کہ گھر پہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے بدروؤں کا، تو بھائی صفائی کر دو ہمارے گھر کی. میں کہا چلے، میں اس وقت میں کرتا تھا، اب نہیں کرتا. اب میں دماغوں کی صفائی کرتا ہوں. ٹھیک ہے، گھروں کی صفائی میں نے بہت کی ہے، ساری پورا ٹبر لشکروں کا جو ہے نا اٹھا کے میں لے گیا، کلین کر دیا، کاکرو کی آگ میں جلا دی، اپنے پاس نہیں رکھے. میں نے کیا کرنا مچھروں کا. اب میں دماغ، اس کے بعد بندے چینج نہیں ہونے کے لیے راضی ہوتے. میں کہتا بدروہیں رکھو، دماغ سیٹ کرو، بدروہیں خود ہی بھاگیں گی. اینی وے تو ہوتا یہ تھا کہ مجھے اکثر دینی، تو میں اسپرٹ میں ٹریول کر کے ہولی اسپرٹ کا ویٹ کرنا، پاکرو نے آنا میرے شاگردوں کے ساتھ. یہ آ گئے کدھر جی، گھر میں پہنچ گئے. ان کے گھر میں پہنچا، ہاں بھائی کتنے ہیں؟ اتنی بدروئے ہیں مالک 3000. بس سب کو بولا ہولی اسپرٹ. اچھا میں ادھر آگے کھڑا، ہولی اسپرٹ بھی ساتھ آ گیا. ٹھیک ہے، ساتھ میں شاگرد بھی میرے کھڑے ہیں، ہمارا اسپرچل آپریشن چل رہا ہے. ہولی اسپرٹ پلیز یہ ان کا صفائی کرنی ہے. کیا کریں؟ ہولی اسپرٹ چل بھائی کمانڈ کرایا کر ہو کر، چل بھائی سارے نے جمع کیتا، ساری بات چلی گئی. ٹھیک ہے، اب جب یہ میری گواہیاں انہوں نے سنی، کیونکہ جو کہ بہت عام بات ہونی چاہیے اگر آپ بادشاہی کے بندے ہو اسپرٹ میں. بھائی ہمارا جیزس زندہ اٹھایا گیا، نور آسمان پہ گیا، اسکیل ٹریول کرتا رہا. گواہیاں بہت ملتی. یوحنا عارف جو ہے بڑا اچھا بندہ، ملتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے. اس نے اپنا یہی بات ہے، بادشاہی کے لوگ ہیں ہماری، تو یہی باتیں ہوتی. تو ٹریول کیا. اچھا جب ان کو گواہیاں پتہ چلی کہ یہ ایسے سب ہوتا ہے، تو کہتے ہیں دیہات دے نال رہی، رات کو آ جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا. تو میں کہیں پہ بیٹھا ہوا تھا، تو کری جا رہے ہیں باتیں. اور میں کہہ رہا ہوں خداوند یار یہ کیا ہے یار یہ. پھر میں نے بولا چلو ہم بھی کچھ کہہ ہی جاتے ہیں. میں نے کہا اچھا جی چلے میں چلتا ہوں، اب رات کو آؤں گا. رات کو آؤں گا، پتہ بھی نہیں چلے گا. Just joking. So I said, come on man, come on, yo. Anyway, so آپ کو میں بتا ہی رہا تھا کہ جو مذہبی ہوتے ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں، کہ ہولی اسپرٹ کو کنٹرول کرنا، کہ یہ جو ایکسپیرینس ہوا یہ آپ نے نہیں بتانا. لکھا کہ فوجیوں کو پیسے دیے جب یسوع جی اٹھا کہ تم یہ بتانا کہ وہ نہیں جی اٹھا، اس کے شاگرد آ کے لے گئے تھے. یہ جھوٹ ہے. یاد رکھو، پیسے دو، چاہے دھمکیاں دو، چاہے گالیاں دو، چاہے اپنا سب کچھ دے دو، کسی کے باپ میں اتنی جرت نہیں ہے جو یسوع مسیح کے باپ کی بادشاہی کو پھیلنے سے روک کے دکھائے. Come on. آپ کی چرچ گروتھ رک سکتی ہے، آپ کی چرچ گروتھ رک سکتی ہے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں، سن لو، آپ کی چرچ گروتھ رک سکتی ہے، مگر بادشاہی کی گروتھ کبھی نہیں رکتی، وہ پھیلتی جائے گی.
اور کسی کے محتاج نہیں ہے. چاہے کتنا بھی روک لو, روک سکو تو روک لو, بادشاہی آئے. بادشاہی آئی نہیں, بادشاہی آ گئی ہے رنگی ایک نمبر میں. اور جہاں جہاں ڈرا جاتا ہے وہاں بادشاہی آتی ہے. In Jesus name. میں جب گیا پنجاب بہت بڑے ہنسدے تھے, ایک جگہ اور گیا, وہ آئے تو کر کر کے آ رہا تھا. او بھائی رکو, میں نے کہا میں آپ کو منہ نہیں لگتا, آپ کا گندا منہ ہے. میں نے کہا وہ دیکھو پیچھے, آپ اس سے بات کرو, میں گنے کھانے جا رہا ہوں. بھائی میں مزہ بھی کرنا ہے. میں گیا گنے لینے, میں نے کہا میں گنے کھا رہا ہوں, آپ وہ پیچھے جو آیا ہے اس سے بات کرو. اور وہ ڈومینین تھا, میری منسٹری کا گاڑی نہیں جا, اور اس کے آگے وہ مکھی لگ رہا تھا صاحب, چھوٹا سا کیڑا. میں نے کہا آپ اس سے بات کرو, پتہ نہیں کہاں ہے وہ. حکومت کے لوگ پروٹوکول میں آتے ہیں. سو یہ معنی رکھتا ہے کہ خدا کی روح کیا آپ کی وجہ سے تڑپتی ہے, آپ کے ڈس اوبیڈینس کی وجہ سے, یا آپ کے اندر خدا کی روح جوش مارتی ہے اور خوش ہے آپ کی تابعداری اور وفاداری کی وجہ سے کہ آپ کتنے زیادہ اس کے ساتھ وفادار اور تابعدار ہو, اور کسی مذہبی اور دنیاوی کی پرواہ نہیں کرتے, صرف اس کی پرواہ کرتے ہو, صرف اس کی پرواہ کرتے ہیں. سو جو پاک روح کا انڈیلا جانا ہے اس کے لوگوں کے اوپر, چرچ کے اوپر, اور صرف پاور کے لیے نہیں بلکہ عدالت کے لیے بھی ہے, تاکہ روح اندر گواہی دے رہا ہے کہ بندہ کیا کر رہا ہے. اور آخری بات میں یوں کہوں گا کہ جو چرچ کی ججمنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے, چرچ کی ججمنٹ, چرچ کی عدالت, یعنی یسوع کے لوگوں کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے انجیل کو تو قبول کر لیا مگر پاک روح کو رنجیدہ کر دیا, ریجیکٹ کر دیا. اور دنیا کی جو عدالت ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاک روح کو تو نہیں جانتے مگر انہوں نے انجیل کو ریجیکٹ کر دیا. ہم نہیں انجیل کا پیغام قبول کر رہے ہیں, پاک روح کا تو پتہ ہے نہیں. بٹ چرچ والوں کو انہوں نے انجیل کا کلام تو قبول کر لیا مگر روح کا انکار کر دیا. ہاں ہم مانتے ہیں یسوع آیا, ہوا, جیا, آسمان پہ چلا گیا, مگر ہم یہ نہیں مانتے کہ آج بھی لوگوں کو پاک روح کے بپتسمے ہوتے ہیں. لوگ جی تو چرچ کی عدالت کس لیے ہوگی؟ کیونکہ انہوں نے انجیل کو قبول کیا مگر پاک روح کو رلا دیا. دنیا کی عدالت کس لیے ہوگی؟ کیونکہ روح کو تو نہیں وہ جانتے تھے مگر انجیل کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. تو سمری بڑی سمپل ہے آج کی, بہت سمپل ہے, اور وہ یہ ہے کہ آئیں ہم اس کے لیے تڑپیں جو ہمارے لیے تڑپتا ہے. آئیں ہم اس کے لیے تڑپیں جو ہمارے لیے تڑپتا ہے, اپنی خلقت کے لیے تڑپتا ہے. کیونکہ رومیہ 8:17 کے مطابق اگر ہم اس کے لیے تڑپیں گے اور اس کے ساتھ تڑپیں گے تو دیکھیں اس کے ساتھ جلال بھی پائیں گے. کٹ دو ویڈیو.